अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत की मुलाकात आपसे करा रही हूं वो बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत प्यारे एक्टर हैं। एज ए विलन उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया है और वो विलन ही रहना चाहते हैं। पश्तो फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है और बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं। जब उर्दू में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उर्दू ही ज़बान के, पंजाबी, उर्दू, तकरीबन सराइकी, हिंद को काफ़ी ज़बानों में काम किया और उनको काफ़ी ज़बानों पे अबूर हासिल है। चलिए मुलाकात करते हैं मुमताज़ ज़ेब खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब मलका पीरज़ादा साहब? जी ठीक हूँ। खान साहब, हम अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। इतनी प्यारी शख्सियत आज हमारे सामने मौजूद है, तो आपसे आपके फ़नी कैरियर पे और आपकी ज़िंदगी के मुतालिक बहुत से सवालात करने हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त के बगैर भी है, आपको हक है कि हम आर्टिस्ट हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, स्टेट प्रॉपर्टी हैं। ऑल द टाइम यू कैन इंटरव्यू विद अस। थैंक यू सो मच। अच्छा खान साहब, आप एज ए विलन इस इंडस्ट्री में आए हैं या किस तरह आए हैं? मैं पैदाइशी ही विलन हूँ, न जाने क्यों। अच्छा, यानी कि आप एज ए विलन आए? हाँ। अच्छा, तो आपकी पहली फिल्म एज ए विलन कौन सी है? आप फिल्म से ही शुरू कर लिए। आपने स्क्रिप्ट आधा स्क्रिप्ट छोड़ दिया और आधे स्क्रिप्ट से आपने कहानी शुरू कर ली। नहीं, ऐसा है कि हम पहले फिल्म की बात कर लेते हैं, फिर और बात कर लेते हैं। पहली फिल्म एज ए विलन कौन सी है? अच्छा, वो रिवाज जीवा उर्दू फिल्म, पजारो ग्रुप पंजाबी फिल्म जिसमें सुल्तान राई साहब हीरो थे, मैं विलन था। जीवा में नदीम साहब बेग साहब हीरो थे, मैं विलन था। और पश्तो फिल्म थी रिवाज जिसमें बदर मुनीर साहब हीरो थे, मैं विलन था उसमें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती कि एज ए विलन आपकी जीवा है या पजारो ग्रुप है या रिवाज है? तीनों में एज ए विलन, मेन विलन, मरकजी रोल। तो पहली पर्दा स्क्रीन पे कौन सी फिल्म आई है आपकी? रिवाज। रिवाज, ठीक हो गया। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि इंडस्ट्री की तरफ आपने रुख क्यों किया, यानी ये एज ए आर्टिस्ट क्यों बने, कोई और शोबा क्यों नहीं इख्तियार किया आपने? ये तो आर्टिस्ट क्यों बने? मैंने कहा मैडम जी, मैं पैदाइशी एक्टर हूँ। वो तो हर एक्टर होता है, मगर कोई जवाब तो होता है ना कि कोई इत्तेफाकी आ जाता है इंडस्ट्री के अंदर, रेडियो पे, टीवी पे, फिल्म में, या उसे शौक होता है। आप किस हैसियत से आए, शौक या इत्तेफाकिया? मैं एक जिम्मेदारी समझ के शौक था, लेकिन वो शौक मेरे कमांड में था, शौक मेरे सर पे नहीं था। मैं एक बाकायदा प्री प्लान स्कीम, यानी बचपन से ही मैंने सोचा। अव्वल तो यह है कि एक्टर कहते किसे हैं, हम लोग तो एक्टर हैं ही नहीं, सारे एक्टर हैं। एक्टर कायनात में, दुनिया में अल्लाह एक पैदा करता है, क्योंकि अल्लाह की अहदानियत जो एक है, तो एक्टर कायनात में सदी में एक पैदा होता है। उसको अरबी में कहते हैं, कुरान पाक में कहते हैं नाते कुन। ये जो हम लोग हैं वो तो एक्टर नहीं है, वो तो हमें शौक है। अभी शाम को टेलीविज़न पे मेरा प्ले चलेगा, फिर मैं बाहर गली में निकलूंगा, कुड़ियाँ शुड़ियाँ तकेंगी, ज़रा थोड़ा सा इश्क मशूकियाँ करेंगे, हम तो ये एक्टर हैं। अच्छा, तो आप यानी एक प्री प्लानिंग से आए? ज़ाहिर है, बचपन से यही था कि मैं ऐसे एक्टर बनूं जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं। अच्छा, अल्लाह की बड़ाई का। अच्छा खान साहब, मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, तो और ये भी सुना है कि आप बहुत छोटी उम्र में आए, तो आपने फिर तालीम कैसे कंप्लीट की? माँ की गोद में। कैसे? आपकी तालीम बहुत है जो मेरे नॉलेज में। तालीम क्या है यार, असल में तरबियत और तालीम ये लाजिम व मलजूम है, एक ही नेगेटिव के दो रुख हैं। अगर तालीम है और तरबियत नहीं है तो आप अनपढ़ है, जाहिल है। और अगर तरबियत है और तालीम नहीं है तो आप पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, तो खान साहब आपकी तालीम कितनी है?
اس کو کیا کرنا ہے, نوکری تو میں نے نہیں کرنی. ناظرین کو ہی پتہ چلے کہ نا ہماری انڈسٹری میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ یعنی کہ آرٹسٹ ہیں, ایسے نہیں کہ جاہلوں سے انڈسٹری بھری ہوئی ہے. نہیں, جاہل تو خیر نہیں کہہ سکتے, پر قدرتی بات ہے, جوہل ہمارے ایشیا میں, پاکستان کے اندر ہمارے اندر جوہل تو ہے. وہ اسی لیے کہ ہم اپنی میں گھس جاتے ہیں. میں بڑا ہوں, تو پھر ہم بڑائی کس کی بیان کرتے ہیں, ہم ایکٹر کس کے ہیں کہ جس میں ہم اس کی بڑائی بیان کریں. جب میں اپنی بڑائی بیان کروں گا تو پھر تو میں اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتا. I'm not an actor, I'm just a parody. آیا شوشا کیا بس ٹھیک ہے. میرے ناظرین, میں تو پشتو کا, پنجابی, اردو, سرائکی اینڈ لٹل بٹ پرشینز, تمام ڈراموں فلموں میں نے کام کیا, ایز اے ویلن کام کیا, اور بامقصد ویلن. میں قوم کو جگاتا ہوں, قوم کی غیرت ایمانی کو جگاتا ہوں, اور اپنی قوم کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ جس مٹی سے ہم ہیں اس مٹی سے پہلے پیار کرنا سیکھو, اور ان کے اندر اس ملک کے لیے وفا جگاتا ہوں. میں ویسے ویلن نہیں آتا, فضول قسم کا ویلن. میں نے بڑی بڑی فلمیں چھوڑی ہیں, بڑے بڑا پیسہ میں نے ٹیبل پہ چھوڑا ہے. اسی انڈسٹری میں مجھے کام کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے, 53 ایئرز, آدھی صدی سے زیادہ. پاکستان میں ٹیلی ویژن تھا ہی نہیں, میں ایکٹر تھا. بہت اچھی بات ہے. جب ٹیلی ویژن ہی نہیں تھا, ٹی وی تو میرے سامنے بچہ ہے. پشاور ٹیلی ویژن کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کیا. تو آپ پہلے اسٹیج پہ آئے؟ پہلے اس زمانے میں یہ تھا نا کہ تھیٹر ہوتا تھا. اب تو لوگوں نے اسٹیج, میوزک کرو, گانے کرو, ڈانس کرو, جی کیا ہے, ہم بس جی کلچر شو کر رہے ہیں, میوزک شو کر رہے ہیں. بھائی کون سے کلچر, کون سا میوزک. پہلے تھیٹر ہوتا تھا, تھیٹر میں 13 ایکٹ پلے ہوتا تھا جیسے فلم چلتی ہے. اور یعنی میں نے پہلا ڈرامہ کیا یہودی کی لڑکی, ماسٹر رحمت علی رحمت کا لکھا ہوا کھیل ہے, 100 سال پرانا اس نے لکھا ہے. تو اس میں میں نے ایک یہودی جرنیل کا رول کیا, حالانکہ آئی واز ہارڈلی 13 ایئرز اولڈ اور 14 ایئرز اولڈ. میں جیسے ہمارا کیمرہ مین ہے علی شاہ گیلانی صاحب, تو میں اتنا جتنا لڑکا تھا جب میں جرنیل بن کر آیا تھا تھیٹر میں. زبردست. تو پبلک کا کیا رسپانس تھا خان صاحب؟ پبلک کی تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی, بٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ نہیں ہوتے تو ہمیں مزہ نہیں آتا, نہ اس فلم کا نہ اس ڈرامے کا. اچھا, تو خان صاحب آپ نے کتنے عرصہ اسٹیج پہ کام کیا؟ نہیں, میرے خیال میں 3-4 تھیٹرز پلے کیے میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں, اور میں نے اپنی آرٹس کونسل بنائی تھی, زیب آرٹس کونسل. بعد میں نے اس کو گورنمنٹ کے حوالے کیا اور اس کا نام رکھا ڈیرہ آرٹس کونسل, آج بھی ہے. اس کا بانی میں ہوں, ممتاز زیب. اور پھر میں چلا گیا پشاور ریڈیو پاکستان میں, تو 71 کی بات ہے, 71 میں. تو پہلا قدم ہی جو میں ایز اے ووکل آیا, تو میرا پہلا ڈرامہ تھا ریڈیو پہ, جہاں برف گرتی ہے, یہ اس ڈرامے کا نام تھا, اور میں ویلن تھا آواز کے ذریعے. ویری گڈ. اچھا خان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے ویلن تو آپ نے کام کیا, اور الحمدللہ پوری پاکستان فلم انڈسٹری پہ آج تک آپ ویلن ہی ہیں, ٹھیک ہے, مگر آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا, اور اس کا میں نے بہت کہانی قصے سنے میں آپ کی سیاست کے, کہ آپ کو عہدے بھی ملے اور اپنے بڑے مارکے بھی انجام دیے, بڑے لڑائی جھگڑا. وہ کیا کہانی ہے, ذرا ناظرین کے سامنے آنیسٹلی بتائیں. میڈم جی ایسی بات ہے, جی عنصروں کو مت چھیڑو, ورنہ میں بھی سوال کر لوں گا. جب آپ جوان لڑکی تھی اس وقت آپ کہاں تھی, اس وقت آپ نے کیوں نہیں مجھے سامنا کیا؟ بس میں ویلنوں سے بچنا چاہتی تھی. That's good. میں نے بس ایک بار ایسے ہی, سیاست تو نہ کہیں, میں ہماری فیملی کا اپنا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارا اپنا علاقہ ہے, ہمارے خاندان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. پھر ہمارا جو قبیلہ ہے نا,
وہ پشتون قبیلہ، تو اس قبیلے کے ہم سردار ہیں. میرا باپ سردار تھا، میرا دادا سردار، پردادا. 400 سال سے ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑے ہیں. ایک بڑا زمیندار گھرانہ بھی ہے اور اثر و رسوخ کا، اور ہمارا قبیلہ بہت پھیلا ہوا قبیلہ ہے. تو میرے والد صاحب ایسیسینیٹ ہوئے تھے. اس کے وفات کے بعد میں نے خود پھر الیکشن لڑا. تمام قبیلے کے لوگوں نے پگڑی میرے سر پہ رکھی کہ اب سردار صاحب ہمارے ممتاز زیب صاحب ہوں گے. تو بہرحال قوم ہے ہماری اب ہم. تو پھر میں نے الیکشن لڑا آزاد امیدوار کے ایسے، اور جیتا بھی سی اور بڑے عزت کے ساتھ جیتا. پھر مجھے آفر آئی، گورنر فضل حق صاحب تھے، جنرل فضل حق صاحب، اللہ بخشے مرحوم کو، بڑا نائس جرنیل صاحب تھے. تو انہوں نے مجھے آفر بھی دیا ایز اے منسٹر، بلایا وہاں گورنر ہاؤس اور فائل آ گئی. میں نے کہا جی کہ آپ اوتھ لیں ایز اے منسٹر، آپ کو ہم وزیر لیتے ہیں. تو بس جب میں نے اپنا ایک ایز اے ایکٹر، جو میرا ایک ویژن ہے پیدائشی، جب میں نے اپنی قوم کو دیکھا نا، تو ہماری پوری قوم کرپٹ ہے، پوری قوم کرپٹ ہے، پورے سیاستدان کرپٹ ہیں. اور میرا پہلا تقریر جو تھا جب میں نے پنیالہ میں کیا، وہ کرپشن کے خلاف تھا کہ دیکھو بھائیو، آپ لوگ پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں، خزانے لوٹ رہے ہیں، عوام غریب سے غریب بنتی جا رہی ہے، اور قوم جو ہے تعلیم تو کر لیتے ہیں، تربیت گاہیں نہیں ہے. تو جب تربیت نہ ہو تو قوم تو جاہل ہے. تعلیم تو گئی ویسے ہی گئی، اور تعلیم و تربیت لازمی. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ کرپشن تو میں نے کرنی نہیں، اور ویسے اکیلی جان پہ میں یہ کرپشن ختم نہیں کر سکتا. تو سوچا کیوں نہ بجائے وزارت قبول کرنے کے، منسٹر بننے کے، لوگوں کے گلے شکوے ہوں گے. میرا ایک جو ویژن ہے ایز اے ایکٹر، اور میں نے قوم سے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے تم لوگوں کے لیے. تو اس کے لیے سرمایہ بھی چاہیے تھا اور ایک ٹیم چاہیے تھی. لہذا میں نے ڈراموں کے ذریعے اپنی قوم کو جگانا چاہا. جیسے عمران خان ویسے ہی آ کر کے ڈی چوک پہ انہوں نے قوم کو جگایا کہ اٹھو بھائی، کیوں سوئے ہوئے ہو تم لوگ، یہ جو پرچی دیتے ہو اس لیے کہ لوٹ کو سوٹ ہو، اس میں قتل و غارت ہو، کیا ایسی یعنی اسٹیٹ کو بنانا چاہتے ہو. تو یہی ایجنڈا میرا بھی تھا، لیکن میں اکیلا تھا، تو اکیلی جان پہ لڑنا، وہ کسی نے کہا بہت مشکل کام ہے. میں نے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے کام شروع کیا کہ میں اپنی قوم کو جگا لوں اور ان کو احساس دلاؤں کہ جس اسٹیٹ، جس مٹی میں ہم رہتے ہیں، پوری دنیا، پوری کائنات میں بہت اہم اسٹیٹ ہے. وہ اس لیے کہ کہتے ہیں نا، یہ اسٹیٹ سردار صاحب کے نام سے حاصل ہوا. اب سردار صاحب تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں. اب اس اسٹیٹ کو ہم لوٹ رہے ہیں. یہ گھر ہے پاکستان سردار صاحب کا، اور اللہ کا گھر ہے یہاں، ہم سارا اس کا گھرانہ ہے. تو اس میں ہم نے کیا گڈ رپورٹ سے رہنا ہے یا بیڈ رپورٹ سے رہنا ہے، اس ملک کی ٹانگیں توڑنی ہے یا اس ملک کے اندر ہم نے کوئی خوبصورت قوم کو ایسا بنانا ہے جو دنیا دیکھے تو کہے کیا قوم ہے پاکستان کی. تو آپ نے سیاست چھوڑ دی تھی اسی وجہ سے؟ میں سیاست تھا ہی نہیں، میں نے کہا ایسے وہ میرا علاقہ تھا، میں انٹری کی آپ نے. ہاں میرا علاقہ تھا، اس کے علاقے کا سردار تھا میں، تو یقیناً ان کا ایک بڑا تھا، ایک باپ کی حیثیت سے. تو وہ الیکشن لڑا میں نے اپنا کسی اور مقصد کے لیے کہ قوم کو ذرا میں جگاؤں. لیکن جب دیکھا آئینے میں تو مجھ میں ہمت نہ پڑی. پھر میں ریورس گیئر لگا کے میں وہاں سے واپس ہوا اور دوبارہ اپنی آرٹ کی دنیا میں چلا ہے. چلیں یہ ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو ہماری یہ جو فلم انڈسٹری برباد ہے، یہ جو مطلب آباد نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بتائیں، یہ آباد کیوں نہیں؟ اس کی وجہ تو آپ لوگ ہیں. ہم لوگ کیسے ہیں؟ مطلب ہے آپ لاہور کے ہیں، ہم پشاور سے آتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہاں بڑے بڑے ڈائریکٹروں نے اس کو خراب کیا، آپ کے ایکٹروں نے خراب کیا انڈسٹری کو. اور پہلے ایکٹر ہوتے تھے پوری انڈسٹری کو چلاتے تھے. اب جو ایکٹر آپ کے اس وقت موجودہ آج جو ہم ہیں، جو 2021 میں مارچ کا مہینہ ہے،
آپ کی انڈسٹری میں الو بول رہے ہیں. وہاں ٹیکسی سٹینڈ بن چکا ہے. باری اسٹوڈیو میں جائیں, گاڑیاں کھڑی ہیں, ٹیکسی سٹینڈ, سبزی منڈی ہے, ایورنیو میں جاؤ ٹرک اڈا بن چکا ہے. تو آپ کے پورے ملک کی انڈسٹری تباہ ہو گئی. کسی نے پوچھا, اس ملک کے کسی سربراہ نے پوچھا وہ آپ کے منسٹر کدھر گئے کہ بھئی یہ ملک کا انڈسٹری وہ کدھر گیا جو کروڑوں کا انکم ٹیکس آتا تھا, جو پورے ملک کا ایک دل تھا یہاں پہ, جس قوم کا اپنی تشخص, اپنی آرٹ کی دنیا میں کلچر سے ناوابستگی ہو, دوری ہو, وہ قومیں تو ڈوب جایا کرتی ہیں. انڈسٹری ڈوب گئی. آپ بن گئے افسر, ایکٹر لوگ بن گئے شہنشاہ, بادشاہ. صبح 9 بجے شوٹنگ ہے, اوکے جی تو میں 3 بجے آتا ہوں. ہاں جی بٹ صاحب ٹائم تے 3 بج گیا ہے نہیں جی, تے کل نہ کریں شوٹنگ. ہاں بھئی آج کے دن کا حساب کیا اللہ کو آپ دیں گے؟ یہ وقت جو آپ نے ضائع کیا, پورے 60-70 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ آئے 3 بجے شوٹنگ, صبح 9 بجے, اگلے دن آپ 4 بجے آئے, جو موڈ بنا تو پھر نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے انڈسٹری میں ڈوبنا تھا. اچھا, ایک وجہ مطلب یہ ہوئی کہ جو آرٹسٹ لیٹ آتے تھے, تو ان میں سے کوئی ظاہر ہے چھوٹا آرٹسٹ تو لیٹ نہیں آ سکتا, جو نامور لوگ ہوں گے جن کے نام کی مطلب فلم چلتی ہوگی وہ لوگ ہی لیٹ آ سکتے ہیں. میرا جہاں تک ہے, آپ اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا ویژن تو ٹوٹلی اس کے خلاف ہے. کیا ہے؟ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا نا. مجھے یہ بتائیں کہ جس قوم نے وقت کو ضائع کیا نا, تاریخ کہتی ہے وہ قومیں ڈوب جاتی ہیں. جی تو انڈسٹری آپ کے سامنے ہے, کیوں ڈوبی؟ ہم لوگ مزدور ہیں. ایکٹر مزدور ہوتا ہے, ڈائریکٹر مزدور ہوتا ہے. آپ کا شاعر علامہ اقبال تو شاہی قلعے کے سامنے فٹ پاتھ پہ مرا تھا. آپ کا ساغر صدیقی تو اپنا داتا سین دربار کے سامنے فٹ پاتھ پہ پڑا تھا اور مرا. رحمان بابا تو وہاں جنگل میں پڑا مرا. بادشاہ تو ایک بھی نہیں بنا تھا. تو پھر ہم ایکٹر لوگ بادشاہ کیوں بن جاتے ہیں کہ جی آؤ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, کرسی لاؤ, چھتریاں لاؤ, وہ لاؤ جی, سورج سے کہو تم ذرا ٹھہرو, جانا نہیں, بادشاہ سلامت, موڈ بنے گا, پھر لائٹ ہوگی, پھر ہم سین لیں گے, تو انڈسٹری غرق نہیں ہوئے گی. پھر دوسری بات, آپ کا پروڈیوسر, میں ایکٹر ہوں, ٹھیک ہے, ایک کریکٹر کے لیے ایک ممتاز زیب چاہیے. تو آپ نے کہا ارے سر ممتاز زیب کو کیوں لاتے ہو, 10 باتیں کرے گا یہ, ہم نے پیسہ کمانا ہے, بس دولت کمانی ہے, ممتاز زیب کو پرے کرو. یار یہاں پہ وہ ریڑے والا گدھا نہیں ہے, اس گدھے کو لے اور مجھ سے کام لیں گے, میں ڈائریکٹر ہوں, میں اس سے کام لیتا ہوں. تو یہ تو غلط بات ہے نا. جو کریکٹر کے ساتھ ہی ناانصافی ہوگی تو وہ پھر آگے کام کیسے چلے گا؟ ہاں, نمبر 1. نمبر 2, ایکٹر کو آپ مار دیتے ہیں, آپ کا پروڈیوسر, آپ کا ڈائریکٹر ایکٹر کو مار دیتے ہیں, اس کے انر سائڈ کو مار دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ اس کو پیمنٹ نہیں کریں گے. پیمنٹ نہیں کرتے پروڈیوسر حضرات؟ کیا پیمنٹ کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ. آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1300 روپے ہے. آپ کہیں گے سر وہ 10 سال پہلے آپ 50,000 لیتے تھے. 50 وہ تو آپ نے دیے تھے. آپ نے میری فلم پہ کتنے پیسے کمائے؟ جی میں نے تو 5 کروڑ کمائے. تو کیا مجھے کوئی 5 لاکھ دیے آپ نے؟ نہیں دیے. کیوں؟ آپ نے ایکٹر کو بھکاری بنا دیا. وہ پیسے مانگے گا آپ سے, پیچھے آئے گا, سر وہ پیسے تو دینا, سر میں نے روٹی نہیں کھائی, پیسے تو دے. تو میرے اندر کا جو ایکٹر ایک ویژنر ہے وہ تو گیا, اس کو تو آپ نے مار دیا, پوچھنے والا کوئی نہیں. تو لہٰذا آپ کی انڈسٹری چلانے والے تو اندر کا ایک ایکٹر ہوتا ہے انسان کے اندر, وہ چلاتا ہے. اب اس کو تم نے مار دیا. اب لوگ کہاں آئیں گے؟ لوگ جائیں گے انڈیا کی فلمیں دیکھیں گے, ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے, ایران کی فلمیں دیکھیں گے, ترکی کے ڈرامے چل رہے ہیں. کیا پاکستان میں جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے, میں اس سے پہلے کا ایکٹر ہوں, ٹیلی ویژن آیا, ہم لوگوں نے ڈرامے کیے, ٹی وی کو پاؤں پہ کھڑا کیا, بڑے بڑے دھانسو سیریلز کیے ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے, خاص کر پشاور سے میں نے کیے, گلے لالا, گلے سنگ, بیاباں, کروبی, رشتے, ہم لوگ,
ریزا ریزا، سوکھا ساون، یہ سب میرے سیریلز ہیں، اور بڑے بڑے اردو سیریلز ہیں، پشتو اینڈ ہندکو سیریلز ہیں، اور بڑا بڑا پیسہ کمایا پاکستان ٹیلی ویژن نے. آج کیوں نہیں کما رہا؟ مطلب ان کی جو عادات ہیں وہ نہیں ٹھیک. بھئی آپ نے پروڈیوسر بیک ڈور پہ کھڑکی کے ذریعے پروڈیوسر آ گیا. وہ ویژنر نہیں تھا، بننا چاہتا تھا کہ میں ڈپٹی کمشنر بنوں یا پولیس میں کہیں تھانے دار بن کے میں نے پیسہ جمع کرنا ہے، دولت. اب میں ادھر نہیں بن سکا. آپ منسٹر ہیں، میں نے آپ سے کہا میڈم جی، ملکہ پیرزادہ جی، آپ تو منسٹر ہیں ہماری، ذرا یہ پچھلی کھڑکی سے مجھے پروڈیوسر بنا دے ٹی وی میں. ٹی وی لاوارث، ایک لاوارث میڈیا، اس میں آ کر کے کرسی پہ بیٹھا. اب جب اس کے پاس ویژن ہی نہیں تو کیا ڈرامے بنائے گا، وہ کیا سیریل بنائے گا، وہ علامہ اقبال کے تصور کو اور اس کے تصور کو کیا خاک سمجھے گا کہ اس نے کیا کہا ہے ہمیں، یا اسی طرح کسی اور شاعر کیا یا کسی اور مصنف کا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس ویژن ہے ہی نہیں، وہ کچکول ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کینوس نہیں ہے تصویر بنانے کے لیے، تو آپ تو خالی نوکری کے لیے آئے کہ جی سر بے روزگار ہوں، تھوڑا سا مجھے نوکری چاہیے. ہاں تو بس نوکری مل گئی، اب میں بڑا افسر بن گیا ہوں. اوے ادھر آ، اوے ادھر آ. تو اب آرٹ کی دنیا، فن و ادب، تو فن و ادب کا تو پہلا لفظی ادب ہے، فائن آرٹ کا تو پہلا لفظی ادب ہے. ادب کو تو نے اوے کہا کہ ادھر آؤ، کیوں میں پروڈیوسر، ادب نہیں ہے ان میں، بات ہی ختم کر دی ہے تم نے. ترکی کے ڈرامے کیوں چلیں گے؟ اسی لیے چل رہے ہیں کہ تم نے تو ادب چھوڑ دیا. ایکٹروں کو لیتے نہیں ہو تم، کیونکہ ایکٹر تو آتا ہے اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے موڈ کے ساتھ، اپنے طریقے سے. وہ چاہے فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھا ہوگا، چلنے والا ضرور دیکھے گا یہ کوئی علیحدہ مخلوق ہے ہم نے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں، آپ نے چاروں شعبے کیے ہیں، تو آپ کو خود بذات خود کون سا شعبہ پسند ہے؟ کون سے شعبے میں؟ یہ مطلب فلم، اسٹیج، ٹی وی، ہاں تو ریڈیو. کام تو ایک ہی کیا میں نے، ایکٹر. اس زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں تھا پاکستان میں، تو میں پہلا قدم میں نے تھیٹر پہ رکھا. تھیٹر میں مجھے مطلب شوق تو بچپن سے تھا نا، تو اللہ نے وہی ٹیم برابر کیا، اور استاد بھی ملا، وہ بھی ملا، کرٹن بھی سیکھے، یہاں اینٹریاں بھی سیکھی ہم نے. اور اینٹریاں کیسے؟ ہمارا استاد ہوتا تھا جب ہم تھیٹر میں گھستے تھے تو یہ آڈینس ہے، اور اگر یہ ٹانگ پہلے تھیٹر پہ آ جاتا تو استاد ادھر سوٹی مارتا. استاد کیوں مارا؟ یہ بے ادبی ہے، ادھر عوام بیٹھی ہے، یہ سٹیپ اٹھاؤ. سے کافی باتیں ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ خود بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، تو ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے پیارے آرٹسٹ ہیں، ایکٹر ہیں، تو آپ بھی کسی سے متاثر ہیں یا اپنے آپ سے ہی؟ تو کوئی مطلب میں اپنے جنون میں نا متاثر تو نہیں، انسپائریشن تو تھوڑی بہت ہوتی ہے. جیسے محمد علی صاحب کا ایک پرسنالٹی تھی، ایک حسن تھا. رنگیلا کے اندر ایک آرٹ تھا، ایک ہنر تھا جو رب نے دیا تھا. وحید مراد کے اندر اپنا ایک آرٹ تھا، لالا سدیر کے اندر اپنا ایک ایکشن تھا. انسپائریشن ہوتی ہے، پر میری کوشش تھی، میں خود ایک، میرے اندر جو ایک ممتاز تھا، بس میں اسی سے ہی متاثر تھا ہوں بھی آج. اور پسند کرتا ہوں ہالی ووڈ کی خوبصورت ہیروئنوں کو. وہ کون سی خوبصورتی جو اسکرین پہ وہ کریکٹر پلے کرتی ہیں، اچھا تو میں ان کو پسند کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. خان صاحب یہ بتائیں، آرٹسٹوں کے اپنے اسٹائل ہوتے ہیں رہنے کے، کھانے پینے کے، تو اپنے کھانے پینے کے متعلق آپ بتائیں، آپ کو کیا چیز کھانے میں پسند ہے؟ مجھ کو تو ویسے جو بھی ملا کھا لیتا ہوں. اگر آپ کی کوئی پسند کی کوئی چیز ہو نا. پسند کی چیز تو الگ ہے. وہ تو ہم پشاور میں کڑھائی ٹکا بناتے ہیں دمبے کا، اچھا، بکرے کی گوشت کا قیمہ، اچھا، شامی کباب بنائے، اور پڈنگ انڈوں والا، وہ اچھا لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے مکھن ہو، لسی ہو، اور خالص گھی اور باجرے کی روٹی ہو، اور بات اس سے زیادہ پسندیدہ خوراک میرے اور کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب،
अब आप हमारे चैनल के जो नाजरीन हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ दें। हाँ, आप लोग जो है हमारी ये मलका पीरज़ादा बहुत सीनियर आर्टिस्ट है हमारे लाहौर की, माशाल्लाह थिएटर्स की, पश्तो फिल्मों की और पंजाबी और सराइकी फिल्मों की हीरोइन है और अच्छे अच्छे काम किए हैं इन्होंने, बड़े बड़े कैरेक्टर रोल्स प्ले किए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और इसलिए ताकि इसके नाजरीन, इसके चैनल के नाजरीन बढ़ें। और अब इनका प्रोग्राम है कि अब आप लोगों के लिए छोटे छोटे ड्रामे, नरेशंस, फीचर प्रोग्राम, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएगी, ये अफसाने बनाएंगी और इंशाल्लाह इब्तिदा कर रही हैं। इनका सारा सिस्टम यहाँ मौजूद है, आर्टिस्ट सारे बैठे हुए हैं हमारे और दोस्त राइटर डायरेक्टर साहब। तो इनका प्रोग्राम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बहुत नेक और अच्छा है। आप भी दुआ करें नाजरीन कि अल्लाह ताला मलका पीरज़ादा को कामयाबी अता करे, हम भी दुआ करेंगे। और लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी दें, अच्छा मशवरा भी भेज दें मैडम को, और शेयर भी करें और हमारे लिए दुआ करें कि इस मुल्क की इंडस्ट्री दोबारा आबाद हो जाए। और बस यही दुआ है और क्या कहेंगे। हमारा मुल्क है तो हम सब कुछ हैं, और मुल्क का सोल्जर होता है, और सोल्जर हमारी औलाद है, बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं जो मुल्क की हिफाजत करते हैं। और जो गैर मुल्क से देखते हैं वो भी हमारे भाई हैं, एक अच्छे पड़ोसी नाते के रिश्ते से। बीइंग ए मुस्लिम हम पड़ोसी को अपना भाई समझते हैं। ओके, अल्लाह आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मैडम मलका पीरज़ादा जी, आपने मुझे बुलाया। और मैं तो एक ऐसा एक्टर हूँ जो मालूम नहीं आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमां का तारा हूँ। कोई बात नहीं, आप सब कुछ है। हाँ साहब, तानुस्सात माफ नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाज़रीन। आपने देखा मुमताज़ साहब की बातें कितनी डीपली और बहुत गहरी हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आगे से क्या करना है। उन्होंने माशाल्लाह खुद ही बता दिया बहुत कुछ। नेक्स्ट भी इनसे मुलाकात रहेगी। अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जाता है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।